कल इमरान खान साहब की एक ट्वीट आई और ये ट्वीट बज़ाहिर ऐसे महसूस होती है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जवाब है। अब सवाल एक और है, सवाल ये है कि कोई एक साहब हैं जो इमरान खान साहब से मिलते हैं और जब भी उनसे मुलाकात होती है तो उसके बाद इमरान खान साहब की ट्वीट आती है। अब वो साहब कौन है कि जिनकी मुलाकात के बाद इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है या पाकिस्तान के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। हमने वो बंदा तलाश कर लिया है, वो कौन है ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट जो थी वो शुरू से कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारे साथ बैठना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई लाहेअमल एक मुश्तरका तय करना चाहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब अब मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं तो हुकूमत नाराज़ है, हुकूमत परेशान है। बहुत सारे ऐसे वज़रा हैं जो खासे नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। ये कौन साहब हैं, क्यों हैं, और जब इमरान खान साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट घबरा क्यों रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी गोदामों में 10 अरब रुपए की गंदम पड़ी ख़राब हो गई, यानी इंसानों को नहीं दी, अब वो जानवरों के काम भी नहीं आ रही। तो इसको गवर्नेंस कह सकते हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल आपके भी और कुछ हमारे भी जो आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बयान किए जाएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कल ट्वीट आता है खान साहब का, और खान साहब का ये ट्वीट बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत कुछ इसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। 9 मई पे जी नए इल्जामात लगा दिए हैं। नवंबर के हिसाब से तो चल ही रहे थे, लेकिन 9 मई के हवाले से उन्होंने नए कट्टे खोल दिए। उन्होंने कहा जी हमारे 25 बंदे शहीद हुए थे, उनका हिसाब भी वो मांग रहे हैं। इसके अलावा वो बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ का, कहते हैं जी खात्मा हो चुका है। वो कहते हैं जी इंटरनेट की बंदिश से क्या क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी सियासी अदम इस्तेहकाम किस वजह से है, दहशत गर्दी फैलाने वाले कौन है और इसका असल हल क्या था। जनरल बाजवा पे भी इल्जामात की एक और बौछार है। ये पूरी की पूरी स्टोरी आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन एक पॉइंट बड़ा अहम है कि जब भी कोई एक खास बंदा जाके मिलता है अंदर जेल में खान साहब से, तो इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ट होता है जो फौज और स्टेट के खिलाफ होता है। वो बंदा कौन है, ये पूरी स्टोरी क्या है, लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब। अब मैं बंदा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा फ़र्क, लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब की ट्वीट है उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए। एक तो इमरान खान साहब ने 4 नुक्ते उसके अंदर बयान किए हैं। एक नुक्ता तो ये है कि 26 नवंबर का जो इशू था उनका, उसकी भी उन्होंने डिटेल बताई। फिर उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी बड़ी बुरी सूरत हाल है। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो रही है और जब तक पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकेगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और इन्वेस्टमेंट जो है वो इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे गवर्नमेंट ही नाअहल है और ये लोग वो लोग हैं जिन्हें आवाम ने मुंतखब भी नहीं किया वगैरह वगैरह। साथ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने खासा एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ा और ख़ासा उसके ऊपर एतराज़ भी किया। साथ उन्होंने ये दोबारा कहा कि जो 9 मई का जो मामला था वो उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ हो रहा था ये, और इस पे उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं करना चाहते थे, ये कुछ और लोग थे जिन्होंने ये किया और पहले से प्लान था, यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसीलिए CCTV फुटेज ख़राब की गई, ख़त्म की गई और किसी जगह वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन साथ ही वो उन्होंने एक ये भी बताया कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे कॉलर से पकड़ा गया और साथ मुझे डंडे मारे गए, तो ज़ाहिर है फिर मेरे वर्कर्स जो थे वो कंट्रोल में तो नहीं हो सकते थे। अब यहाँ पर 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग था, यानी ये बंदे ही इस्टेब्लिशमेंट के थे जो आए जिन्होंने तोड़ फोड़ की और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको गिरफ़्तार कर लिया, गिरफ़्तार करने के बाद सज़ा दे दी। ये हमारे थे ही नहीं। और इमरान खान साहब तवील अरसे तक यही कहते रहे कि हमारे तो बंदे हैं ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जी जिस जिस बंदे ने किया आप उसको सज़ा दे दें। ये तो इमरान खान साहब पार्टी की तरफ से पूरा नैरेटिव है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वकला नहीं प्रोवाइड किए कि वो जाके खसूसी अदालतों के अंदर, फौजी अदालतों के अंदर इन वर्कर्स के मुकदमे लड़ें, बंदे होने नहीं किए उन्होंने। और दूसरी साइड पे जो अब वो कह रहे हैं कि जी जब मेरे वर्कर्स ने देखा कि मुझे कॉलर से पकड़ा गया, मुझे डंडे मारे जा रहे, तो बिफर के वहाँ पे पहुँच गए। तो एक बात होनी चाहिए, अगर तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, फौज के एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, तो फिर तो अच्छा हुआ जैसे DGISPR ने कहा, जन्नत साहब ने, कि जनाब ये अगर हमारे बंदे थे तो हमने पकड़ उनको सजा दे दी, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या मरोड़ पड़ रहे हैं। और दूसरी साइड पे या फिर आप ये कहें कि हमारे अपने लोग थे और जब उन्हें मुझे गिरफ्तार करते हुए देखा तो उन्होंने बिफर गए वो और उन्होंने रिएक्ट किया। और फिर जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो इसी किस्म का रिएक्शन आएगा। तो खान साहब को पहले अपनी लाइन क्लियर करनी चाहिए। तो इसके अंदर भी वो कन्फ्यूजन है जो पहले भी ये कन्फ्यूजन होता था, कभी ये बयान दे देते, कभी ये बयान दे देते। तो मुझे लगता है इमरान खान साहब जो इस बयान से पीछे नहीं हटे, इस तरीक़ाकार से
انہوں نے اوائڈ نہیں کیا, وہ اسی سسٹم میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کنفیوژن ہے کہ آپ یا یہ نیریٹو لینا یا یہ نیریٹو لینا, دونوں میں سے جو بھی لیں گے عوام تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہے. جبکہ ایکچوئل بات یہ ہے کہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے, اور جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے انہوں نے پراپر پلاننگ کی ہوئی تھی, اور اس میں سب لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جس میں مراد سعید صاحب نے اپنے لوگوں سے خود کہتے ہوئے آپ نے سنا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ کن کن مقامات پہ آپ نے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جو فیصل آباد کے لوگ ہیں 98% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, 99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ISI کے دفتر کہاں پہ ہے, یا یہ ہے کہ GHQ کا گیٹ کہاں پہ ہے, راولپنڈی کے لوگوں کو اس پہ اوپر اٹیک کیسے کرنا ہے. جیسے لاہور کے بندوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کور کمانڈر ہاؤس کہاں پہ ہے, اور کیا اس کی سیکورٹی فوج کے پاس ہے, رینجرز کے پاس ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ جو ان سائڈ انفارمیشن ہے یا وہ تمام مقامات جن کے اوپر حملہ ہوا, میرا خیال ہے ان سائڈر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا, جب تک آپ نے پلان نہ کیا ہو تو آپ کے پاس لوگ نہ ہو جو باقاعدہ لوگوں کو لے کے وہاں تک نہ جا سکیں, تو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے پلان کیا گیا تو پراپر پھر لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اگر یہ ایسا واقعہ ہو, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو مسلسل 60 سے گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی, سب کو پتا تھا. ایون زمان پارک کے اندر پولیس بھی آئی تھی جسے انہوں نے مار بھگایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے, بلکہ انہوں نے وہاں پہ یہ پیٹرول بم بھی پھینکے تھے ان کے اوپر. تو یہ پتا تھا عمران خان صاحب کو, اس لیے ان سب لوگوں کو انہوں نے ذہن سازی کی, ان کو تیار کیا, انہیں مقامات بتائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس سے پہلے ایک اور چیز نوٹیبل ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں فوری طور پہ موبائل فون سروسز بند کر دی گئی تھی, انٹرنیٹ بند تھا, موبائل فون سروسز بند تھے. تو یا تو اگر موبائل آن ہوتے اور انٹرنیٹ سروسز ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں فلاں جگہ پہ اٹیک ہو رہا ہے تو ہم بھی ادھر چلے جاتے, پھر تو ہو سکتا تھا. لیکن اب کسی کے پاس کمیونیکیشن ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے, لاہور میں کیا ہو رہا ہے, گوجرانوالہ میں کیا ہو رہا ہے, مردان میں کیا ہو رہا ہے, پشاور میں کیا ہو رہا ہے, یا فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. تو اب کیسے پھر لوگ نکلے اور فیصل آباد میں وہ ISI کے دفتر میں پہنچ گئے, اور کیسے لوگ نکلے اور وہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے, کیسے لوگ نکلے, وہ گوجرانوالہ میں انہوں نے کینٹ کے اوپر حملہ کر دیا, کیسے لوگ نکلے جو مردان پہنچ گئے اور انہوں نے کنٹونمنٹس کے اوپر کیسے لوگ پہنچے کہ بالا حصار کے اندر انہوں نے پہنچنا ہے, اور وہاں پہ یہ میرا خیال ہے پہلے سے پلاننگ تھی. اگر تو انٹرنیٹ آن ہوتا اور پھر لوگ آ جاتے تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھیڑ چال ہے, لوگوں کو دیکھ کے لوگ پہنچ گئے. لیکن اس میں تو لوگ پہنچے نہیں ہیں, اس میں تو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اس میں تو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا پہلے پلیسز کو, اور وہاں پہ ایگزیکٹلی اس قسم کے واقعے کے بعد وہاں پہ گئے. اور مراد سعید صاحب جو آڈیو میرا خیال بہت بڑا ایویڈنس ہے. تو خان صاحب کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا پھر یہ ٹرو آپریشن ہے اور یہ انہی کے ورکرز ہیں. تو یہ کبھی ورکرز کو آن کر دیتے ہیں, کبھی ڈس آن کر دیتے ہیں. اس کنفیوژن سے بھی پارٹی کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اور ابھی تو آن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرے ورکرز کو غصہ دلایا گیا, مجھے پکڑ کے گریبان سے تاکہ لوگوں کو غصہ آئے. تو مطلب مان رہے ہیں لوگ آلموسٹ مان رہے ہیں یہ. اور یہ میرا خیال بیان ان کے گلے پڑ جائے گا کیونکہ یہ تحریری ہے, اور اس کے اندر وہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ڈنڈے مارے گئے اور مجھے گربان سے پکڑا گیا تو لوگ متاثر ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے, اور انہوں نے غصے میں آ کے یہ ایکٹ کر لیا. تو مجھے لگتا ہے یہ اعتراف گناہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو, اعتراف جرم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھنسی جائیں. اور کیونکہ ملٹری کورٹ کی طرف تو یہ معاملہ جانا ہی جانا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کر دیا جائے کہ یہ دیکھیں خان صاحب کی اپنی ٹویٹ ہے, اور اس کو انہوں نے انکار نہیں کیا, اس سے ابھی ڈس آن نہیں کیا انہوں نے. تو اب ظاہر ہے پھر خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لوگ متاثر ہو گئے اور انہوں نے شدید غصے میں آ کر کیا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا تھا کہ جناب آپ نے کرنا ہے, اور یہ باقاعدہ پلاننگ تھے. اچھا چوہے صاحب, ایک آئینی بینچ کے حوالے سے انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کروایا. میرا خیال ہے عدلیہ کے بارے میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے کہ یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے اور ریاست اس کو برداشت کرتی ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ ریاست پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں اس کی قوت برداشت بہت زیادہ, تو غلط نہیں ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ تھا جو الطاف حسین نے بولا تھا, ہم نے پوری پارٹی اس کو کاٹ کے پھاڑ کے چھوٹا کر کے اس کو نہلا دھلا کے اس میں سے 6 پارٹیاں نکال دیں. اور عمران خان صاحب جو مسلسل گستاخی کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کا گریبان پکڑ سکے یا ان کو روک سکے یا ان کی زبان روکی جا سکے. تو یہ عمران خان صاحب کو پریولیج حاصل ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 7 خون معاف ہے پاکستان کے اندر کہ جو چاہیں آپ کر دیں. کوئی دوسری طرف سے یہ کہا جائے گا لیکن آپ کے خلاف کوئی اقدام کیا نہیں جائے گا. اب اس بندے کی طرف آتا ہے کہ جب وہ ملتا ہے جیل کے اندر تو اس کے بعد یہ فوراً اس سے پہلے جو سب رک جائیے, اس سے پہلے یہ ابھی تھوڑا سسپینس قائم رکھتے ہیں, آگے بتاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ جنرل باجوہ پہ الزام لگایا انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کے سامنے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ طالبان کے ساتھ ٹاکس ہونی چاہیے, انہیں یہاں پہ سیٹلڈ کرنا چاہیے, اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں مراد سعید نے اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے جو ان کے ممبرز تھے انہوں نے مخالفت کی. نور اللہ قادری صاحب بھی تھے. دیکھیں یہ بات عمران خان کی درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پلان جو تھا یہ جناب باجوہ صاحب کا تھا. جناب باجوہ صاحب کا پلان اس طرح تھا کہ افواج پاکستان نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آئے, اور طالبان ظاہر پاکستان کے پاس تھے, اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات خراب ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن چاہتے تھے کہ ان تمام طالبان کو فارغ کیا جائے, ان کی قیادت کو مار دیا جائے, اور وہ امریکنز پاکستان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حوالے کرتے, لیکن پاکستان نے بڑی ریزسٹنس شو کی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, جب ہے ہی نہیں تو آپ کے پاس شو کیسے کریں. تو وہ امریکہ جو تھے, امریکن جو تھے, ان کو پتہ تھا کہ کہاں کہاں رکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے جوہری اثاثے ہیں, یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن بڑا مشکل وقت پاکستان فوج نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت برداشت کیا, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے طالبان ان کے حوالے نہیں کیے, اور اس وجہ سے وہاں پہ جو نیٹو فورسز ہیں ان کو شکست ہوگی اور فوری طور پہ امریکہ کو بھاگنا پڑ گیا. لیکن اس سے پہلے پھر انہوں نے منت کی پاکستان کی, چلیں ہم جا رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمارا ایگریمنٹ کروا دیں ان کے ساتھ. تو پھر انہوں نے طالبان کو ان کے حوالے ٹیبل کے سامنے کیا, اور پھر 2020 کے اندر دوحہ ایگریمنٹ ہوا, جس کے اندر پھر یہ طالبان نے سیٹلمنٹ کی طرف گیا, اور انہوں نے جو جدوجہد تھی مسلح اسے بند کر دیا. تو پاکستان کا اس کے اندر بڑا رول تھا, ایک تو بچایا پاکستان نے ان کو, نہیں تو امریکنز نے فارغ کر دینا تھا ان کو, اور دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جب امریکنز گئے تو پھر طالبان کو وہاں گئے بھی اور ہماری مرضی سے گئے. لیکن اس کے باوجود ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ بنے, تو یہ چاہتے تھے کولیشن گورنمنٹ بنے جس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں, مل ملا کے یہ گورنمنٹ چلا لیں. لیکن وہاں پہ اچانک اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی, اشرف غنی صاحب کی وہ جو فوج تھی وہ بھی بیٹھ گئی, اور وہ فرار ہو گئے, اور اس کے بعد وہاں پہ کیاس اور کنفیوژن پیدا ہوا. طالبان گئے اور انہوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا. اب یہ جو نئی صورتحال تھی اس کے اندر پھر وہاں پہ ظاہر ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی تھی, اور پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ٹی ٹی پی کو فارغ کیا جائے, لیکن وہ ظاہر طالبان تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی, ہم ان کو کیسے آپ کے حوالے کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کے قائدین کو بلایا, فوج نے, آرمی چیف نے راولپنڈی میں, پھر طالبان کی بات کر رہا ہوں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ سرنڈر کریں گے, پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں گے, اور اس کے بعد جنہوں نے زیادہ خوفناک جرائم کیے ان کو سزا ہوگی, اور سزا بھی وہ بھگتیں گے جیل کے اندر, لیکن کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی, کسی کو پھانسی نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ پلان جو تھا وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا, اور عمران خان صاحب کنوینس تھے اس کے اوپر. انہوں نے کہا تو بڑا زبردست ہو گیا, انہوں نے کہا جی یہ تو بہت آپ نے کمال کر دیا, اور یہ وہ چیز ہے جو میرا جو نیریٹو تھا یا میری فلسفی تھی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ ڈائلاگ کے ساتھ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے. یہ تو بہت اچھا کر دیا آپ نے, تو اب اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. تو اپنی کیبنٹ کی مخالفت کے باوجود خان صاحب مخالف نہیں تھے, اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہی ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ پھر اس کو لے کے کیبنٹ میں آ جائیں. تو عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو کہا تھا کہ آپ کیبنٹ میں لے کے, تو جناب باجوہ صاحب جو تھے اسے کیبنٹ میں لے کے گئے تھے. اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ اس میں مراد سعید, نور اللہ قادری, اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ مراد سعید صاحب اور نور اللہ قادری صاحب, اور اس کے بعد جو فتح کے لوگ تھے جو وہاں پہ ایم این ایز اور جو ان کے نمائندے تھے, ان سب نے اعتراض کیا. تو انہوں نے کہا یہ بہت غلط ہو رہا ہے, اس میں تو ہم پھنس جائیں گے, آپ اس طرح نہ کریں. تو وہاں پہ عمران خان صاحب خاموش رہے. عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کی جو پلان تھا اس کی مخالفت نہیں کی تھی, اسے انہوں نے کہا کہ بہت زبردست ہے, کیونکہ ان کے کہنے پہ یہ کیبنٹ کے اندر گیا تھا. افواج پاکستان ہو یا آرمی چیف ہو, خود تو کیبنٹ کے اندر نہیں آ سکتے نہیں جب تک آپ انہیں انوائٹ نہیں کرتے, یا کیبنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر آپ کوئی چیز شامل نہیں کرتے. تو ایجنڈے کے اندر تھا, اور پھر ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کے کیبنٹ کو بریف کریں. تو یہ اس کے بعد گئے تھے. لیکن عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں سامنے سے مخالفت ہو رہی ہے, مخالفت بھی مراد سعید صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسے نا قومی سلامتی کمیٹی میں لے جائیں, اور اپوزیشن کو بھی آن بورڈ کریں تاکہ پوری پارلیمنٹ بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر سکے. پھر یہ قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, قومی سلامتی کی کمیٹی ہے, اس کے اندر معاملہ گیا جس میں اسد کیسر صاحب نے وہ چیئر کیا تھا, اور 80 لوگ تھے. اس میں اس وقت کی تمام اپوزیشن اس کے اندر شامل تھے, اور وہاں پہ 79 لوگوں نے, یعنی 80 میں سے 79 لوگوں نے اس پلان کی حمایت کی, اور صرف ایک شخص تھا جس نے مخالفت کی, اور جس شخص نے مخالفت کی اس کا نام محسن داوڑ ہے.
تو محسن داوڑ صاحب کے علاوہ کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی, سب نے ان کو اپروو کیا, جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تھے, جس کے اندر مولانا فضل الرحمان تھے, جن کے اندر گورنمنٹ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے, سب نے اس کے اوپر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ وہاں سے منظور ہونے کے بعد دوبارہ کیبنٹ میں آیا تو پھر کیبنٹ اس کی اپروول دی تھی. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو عمران خان صاحب کنونس تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب باجوہ صاحب کا پلان تھا. عمران خان صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا تھا, لیکن اس کے اندر جو ماڈیفکیشن تھی, جو اس کے اندر تبدیلیاں تھیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اس کو سیریس لیا تھا. انہوں نے باقاعدہ اس پورے منصوبے کو پڑھنے کے بعد اس میں سے اپنی ان پٹ دی تھی اور اس کو پھر دوبارہ ری شیپ کیا گیا, تو اس کے اندر نئی نئی تبدیلیاں آئی تھیں. نہیں, اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ تو کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا پلان تھا, مطلب کہتے ہیں ایسے ہیں کہ جیسے بڑا غلط پلان کیا تھا, اور کہتے ابھی بھی یہی ہے کہ ٹاکس ہونی چاہیے. خان صاحب کا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے جوہر صاحب, پھر آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ بندہ کون ہے جو باہر جا کے یہ ساری سٹوریاں بتاتا ہے. دیکھیں, وہ بشرا بی بی ہیں جناب. آپ صرف ٹریک ریکارڈ نکال لیں, جس دن بشرا بی بی کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اسی رات پھر ایک نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی افواج پاکستان اور اینٹی نیشن ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, پیچھے جو جتنا عرصہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ان کا معاملہ رہا ہے, اس وقت سے دیکھ لیں بشرا بی بی جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد فوری طور پر رات کو ایک ٹویٹ آ جاتی ہے. تو یہ انٹرنیشنل نیریٹو جتنا بلڈ ہو رہا ہے, یہ میرا خیال ہے وہ جو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو آپریٹ صرف اور صرف بشرا بی بی کر رہی ہیں. ان کی ایکسیس ہے ان لوگوں تک, اور جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں, عمران خان صاحب ان کو ڈکٹیٹ کرواتے ہیں, باقی وہ گھر جا کے بیٹھ کے اس میں سے کچھ نئی چیزیں ڈالتی ہیں, اور اس میں ہر بار جو ہے کوئی نہ کوئی اسلامی حوالہ بھی ضرور ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2025 میں کیا ہوگا, 2026 میں کیا ہوگا, کیفے شناسی بھی اس کے اندر ہوتی ہے, اور ساتھ ہی عالمی طاقتوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ رات کے وقت ٹویٹ آ جاتی ہے, آپ دیکھ لیں. تو کچھ نہیں, آپ تھوڑی سی تحقیق کریں, جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی تو جیل کے اندر تھی, جب جیل کے اندر تھی تو اس وقت نیریٹو کیسے آ جاتا تھا. اس وقت ایک پورا نیٹ ورک تھا, اور وہ جو نیٹ ورک تھا وہ پورا جو تھا وہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کے کنٹرول میں تھا, اور وہیں سے پھر عمران خان صاحب کا نیریٹو ہوتا تھا, بشرا بی بی اس کو ویٹ کرتی تھی, ٹھیک کرتی تھی. اس کے بعد وہ نیٹ ورک جو ہے اس خبر کو, اس چیز کو لے کے باہر چلا جاتا تھا, اور باہر سے پھر مختلف کمپیوٹرز کے ذریعے اس کو باہر بھیجا جاتا تھا. جب باہر بھیجا جاتا تھا وہاں سے وہ چل جاتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے یہ سارا کنٹرول یہ چابی ہے بشرا بی بی کے ہاتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی اسٹوری, خان صاحب کی ڈیل ایسا لگ رہا ہے کہ پکی ہونے جا رہی ہے, اور یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ بہت پریشان ہے. ان کے وزراء کے بیانات بڑے عجیب و غریب قسم کے آ رہے ہیں کہ انہیں یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب باہر آنے والے ہیں اور شاید گورنمنٹ جانے والی ہے. یہ پوری اسٹوری لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری. اب دیکھیں, یہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی تھی 2018 کی, جب آپ اسمبلی بنی تھی. اور اس وقت عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی, یا عمران خان صاحب کی تقریر سے پہلے اپوزیشن نے تقریر کرنی شروع کی تھی. تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اٹھ کے ان کو کہا تھا کہ آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر الیکٹڈ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک مساق معیشت ہونا چاہیے, ہم سب کو اکٹھا بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, کھلے دل کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. 2018 میں دعوت دی گئی, 2019 میں دعوت دی گئی, 2020 میں دعوت دی گئی, 2021 میں, پھر 2022 میں, 2023 میں, 2024 تک. پاکستان تحریک انصاف کو گورنمنٹ مسلسل, یعنی یہ لوگ مسلسل دعوت دیتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہمارے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا, ملک کو آگے بڑھانے کا. لہٰذا آج بیٹھ جائیں تو فائدہ ہے, کل بیٹھیں گے تب بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا, اور پرسوں تو آپ کو ہر صورت بیٹھنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس چانس کوئی نہیں ہے, وہ آپشن نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ دعوت دی جاتی تھی, یعنی اس گورنمنٹ کی طرف سے, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیشہ انکار ہوتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ فارم 47 کے لوگ ہیں, اور یہ جو ہیں انہوں نے ملک لوٹ کے کھا گئے, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں. صحیح. تو وہ ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے, اور گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا دیکھیں جی ہم تو کھلے دل کے ساتھ ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, اور یہ کتنے کٹھور ہیں, کتنے برے لوگ ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ اب مذاکرات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سٹارٹ ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے کمیٹی بنائی, کمیٹی بنانے کے بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جناب ہم تیار ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرتے ہیں. تو اب گورنمنٹ جو تھی ظاہر ہے اس کو تو جشن منانا چاہیے تھا کہ ہمارا مطالبہ منظور ہو گیا, لیکن گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد بیک فٹ پہ ہے, تھوڑی سی پریشان ہے. خواجہ اسد صاحب ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, پھر ان کے علاوہ ان کے کچھ اور لوگ ہیں, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے, مذاکرات ٹھیک نہیں ہے, اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اور گڑبڑ ہے, اور روز ان کو تاؤ دیتے ہیں اس قسم کا کہ دوسری طرف سے ریاکشن آئے اور وہ زور لگا کے اس رسی کو توڑ دیں, تو مذاکرات کی جو رسی ہے وہ ٹوٹ جائے.
تو خواجہ اسد صاحب کا بیان دیکھ لیں نا, خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کے جو برسی تھے اس کے اوپر جو فرمایا انہوں نے, اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو فرمایا, پھر باقی لوگ جو فرما رہے ہیں آپ کے سامنے, اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو جائے. تو اب یہاں پہ سوال پھر وہی بنتا ہے کہ جب آپ منتوں کے بعد, مرادوں کے بعد, کوششوں کے بعد جب آپ اولاد نرینہ تک پہنچے ہیں تو آپ کو جشن منانا چاہیے. تو جشن منانے کے بجائے آپ وہاں پہ پریشان ہیں. تو پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو فیل یہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا جو کانٹا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ گیا ہوا. ٹھیک ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ان کو فیور کرنا چاہتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے, اور سیٹلمنٹ بھی جو ہے 20 جنوری سے پہلے کرنا چاہتی ہے تاکہ کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے. اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اب تھک چکے ہیں, یا ان کی پارٹی بھی تھک چکی ہے, تو وہ بھی اب سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں سیٹلمنٹ اتنی بڑی نہ ہو جائے کہ ہماری گورنمنٹ ختم ہو جائے, ہم سب بے روزگار ہو جائیں, فارغ ہو جائیں. تو وہ مذاکرات کا قدم اٹھاتے بھی ہیں کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے کرنے ہیں, بہرحال سیاسی ڈائلاگ ضرور کریں. اور ساتھ ہی وہ تھوڑا سے یرک بھی جاتے ہیں, تھوڑا سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں, پھر تاؤ دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک صاحب ٹھوڈا مار کے کہے لے جی ہم جا رہے ہیں, وہ بم کو ٹھوڈا مارے ایک بار اور. تو یہ بیسکلی بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جو صاحب اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. اگلی اسٹوری ہے جی, کے پی میں 10 ارب روپے کی گندم خراب ہو گئی ہے جی, پڑے ان کے پاس, انہوں نے بیچی نہیں, اور اب جب وہ بیچ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اور کیا انہیں جوابات مل رہے ہیں, یہ پوری کارکردگی کیسی ہے ان کی گورنمنٹ کی, ڈیٹیل سے اسٹوری ڈسکس کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گندم کیونکہ ہر آدمی استعمال کرتا ہے, پاکستان میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو گندم استعمال کی جاتی ہے. کہ روٹی کھانے والی قوم ہے, اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ روٹی نہ بنتی ہو, جہاں پہ روٹی کھائی نہ جاتی ہو, اور جہاں پہ روٹی کا ایشو نہ ہو. تو پاکستان میں گندم جو ہے وہ بہت ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. باقی دنیا مچھلی کھا کے گزارا کر رہی ہے, آلو کھا کے گزارا کر رہی ہے, چاول کھا کے گزارا کر رہا ہے, کوئی سبزی کھا کے گزارا کر رہا ہے, لیکن پاکستانی جو ہے وہ روٹی کھا کے گزارا کر رہے ہیں. لیکن روٹی اور نان کے بغیر جو ہے ہمارا کھانا مکمل نہیں ہوتا, ہم کھانے کو کھانا نہیں سمجھتے. یہ بات درست ہے. بس 6 آپ نے میک ڈونلڈ کے برگر آپ نے پھڑکائے ہوں گے, لیکن پھر یہ کہیں گے گھر جانا ہے کوئی کھانا کھانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چیز جو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, تو اس کو قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے یا آرٹیفیشل جو ڈیمانڈ ہے اس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے گندم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اور گورنمنٹ ہر سال گندم خریدتی ہے, خرید کے اپنے سٹورز میں رکھ لیتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر کوئی آرٹیفیشل بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, گندم غائب ہونا شروع ہوتی ہے, گندم کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں, تو گورنمنٹ اپنی گندم ریلیز کر دیتی ہے. جو ہی وہ ریلیز کرتی ہے تو قیمتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ کے اندر گندم بھی آ جاتی ہے, اس کی قلت پیدا نہیں ہوتی. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور اب کیونکہ پورے ملک کے اندر خیبر پختونخوا بھی شامل ہے, تو یہ گورنمنٹ بھی گندم خریدتی ہے. اب اس گندم کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, اور تاکہ وہ اسے چوہے نہ کھا جائیں, جیسے سندھ کے اندر چوہے کھا جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگلا سیزن شروع ہونے سے پہلے گورنمنٹ نے فارغ بھی کرنا ہوتا ہے, بیچنا بھی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اگلا سیزن شروع ہو جائے اور یہ گندم پڑی رہ جائے. تو اب خیبر پختونخوا کے اندر یہی ہوا کہ گورنمنٹ تو بن گئی اب ان کی, لیکن گوداموں کے اندر گندم خریدی ہوئی تھی 10 ارب روپے کی. وہ اسی لیے کہ مارکیٹ کو مینوپولیٹ کیا جائے, یا مارکیٹ کو ایزی کیا جا سکے, یا کنٹرول کیا جا سکے. اور وہ پڑی خراب ہو گئی, کیونکہ اس کی گندم کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں, بارش ہو جائے, موسم خراب ہو جائے تو اس کے بعد یہ خراب ہو جاتی ہے, چوہے کھا دیں وہاں پہ. تو اب جا کے پتہ چلا کہ جب گودام کھولے گئے تو پتہ چلا کہ گندم تو خراب ہو گئی. اب گورنمنٹ اس گندم کو بیچنا چاہتی ہے. اب کوئی فلور مل ایسی نہیں ہے, یا کوئی ایسی فلور ملیں نہیں ہیں جو اس گندم کو خریدنا چاہتی ہوں, کیونکہ اس سے تو ان کا آٹا خراب ہو جائے گا, آٹا خراب ہوگا, لوگ بیمار ہو جائیں. آفر ہاف قیمت پہ بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ہی آپ اس کو پھینک بھی دیں گے تو نہیں ہو سکے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہر سال تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو گندم آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کینیڈا ہے یا امریکہ ہے یا بڑے ملک ہیں جہاں پہ گندم زیادہ اگتی ہے, یا یوکرائن تھا یا رشیا تھا, تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ گندم خریدتے ہیں, خریدنے کے بعد اسٹوروں میں رکھتے ہیں, اسی لیے تاکہ کرائسس پیدا نہ ہو. اور اگر وہ ڈیٹ قریب آ جائے کہ پتہ چلے کہ ایکسپائر ہونے والی ہے, یا یہ ہے کہ ملک کے اندر نئی فصل آنے والی جس سے پھر گڑبڑ ہو جائے گی, تو وہ اوپنلی پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آ کے ہم سے مفت گندم لے جائیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کا ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہم نہیں دیں گے, وہ خود آپ اٹھاؤ گے. تو بہت سارے افریقہ کے ملک ہیں, بلکہ ایون پاکستان نے بھی کئی بار ایسا کیا ہے کہ ہم نے کینیڈا سے گندم جو ہے امپورٹ کی ہے اور فری ملی ہمیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو اگر ہم پھینکیں گے یا اس کو ڈسپوز آف کریں گے تو اس پہ بڑا پیسہ لگے گا.
تو وہ کہتے ہیں جی آپ اٹھا کے لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ صوبوں کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کے اندر کہ آپ نے جب ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہوئی تو اس سے پہلے آپ کو اسے ڈسپوز آف کرنا چاہیے تھا, یا آپ ملوں کو دے دیتے یا آپ لوگوں کو دے دیتے. دیکھیں نا اتنی زیادہ غربت ہے وہاں پہ, آپ ایک لسٹ بنائیں اور ایک سرٹن لیول یا سرٹن ایج کے بعد یا سرٹن تاریخ کے بعد آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جی آپ آئیں اور گندم کی بولی لے جائیں. تو گورنمنٹ جو ہے اس کا پیسہ بھی بچ جائے گا, وقت بھی بچ جائے گا, وسائل بھی بچ جائیں گے. لیکن یہ تالا لگا کے بھول جاتے ہیں, اور اس دوران یا تو گندم چوری ہو جاتی ہے یا پھر خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب تو ہیومن کنزمپشن کے قابل نہیں رہی. بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ جانوروں کے قابل بھی نہیں ہے. اگر آپ جانوروں کو کھلائیں گے تو جانور بھی بیمار ہو جائیں گے. ایک لیبارٹری نے کہہ دیا قابل استعمال نہیں ہے اور دوسری لیبارٹری کا یہ ویٹ کر رہے ہیں, ان شارٹ یہ خراب ہو چکی ہے. ہاں, ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ کرم ایجنسی کے حالات سے لے کے یہ گندم کی خرابی آپ دیکھ رہے ہیں, خراب ہو چکی ہے, کارکردگی کیا ہے؟ اس کی وجہ گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا. جب آپ کے پاس آپ لڑتے رہیں گے ہر وقت اور آپ کا موٹیو بھی کچھ اور ہوگا, تو پھر یہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرس ہے کہ گندم کب ایکسپائر ہونی ہے, گندم کو کب بیچنا ہے ہم نے, یا کرم ایجنسی کے اندر لوگ مر رہے ہیں, اس کا حل کیا ہے, پھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. تو گنڈاپور صاحب کا فوکس جو ہے وفاق ہے اور عمران خان صاحب ہے. تو جب ان کا فوکس ہی عمران خان صاحب ہے اور وفاق ہے تو پھر ظاہر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. جب ٹائم نہیں ہوگا تو اپنے صوبے کو کیسے چلائیں گے؟ تو گنڈاپور صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ان کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا صاحب, وہ امریکہ میں تھے, ایک سوال مجھے بڑا تنگ کر رہا تھا, میں نے کہا واپس آئیں گے تو ضرور پوچھوں گا آپ سے. خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے مذاکرات کرنے ہیں صرف اس بندے سے جس کے پاس طاقت ہے, یا ان لوگوں سے جن کے پاس طاقت ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہی نہیں کرنا, یہ ہے کیا؟ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہی لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جن کے پاس طاقت ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے اب ہمیں ویلاگ ختم کر دینا چاہیے. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.